हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम बहुत सी खबरों की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और ऐसे जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं जो उस सब्जेक्ट के बारे में, उन वाक़यात के बारे में ज़्यादा गहराई से बता सकते हैं। अभी हाल ही में फ्रांस में जिस तरह से 2015 के बाद दोबारा 2020 में पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहानत आमेज कार्टून छापे गए हैं, पब्लिक किए गए हैं, उसके बाद एक शख्स का कत्ल हुआ। बताया जाता है कि चेचन का कोई शख्स था जिसने अपने टीचर को का कत्ल कर दिया। उसके बाद जो हालात बदले हैं और उसमें तल्खी बढ़ी है, वो बहरहाल आप लोगों के सामने है। बहुत से एक तरफ फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि हम इस पर पाबंदी नहीं लगाएंगे, वो इजहार राय की बात कहते हैं, आजादी की बात। दूसरी तरफ मुस्लिम मुल्कों की तरफ से काफी सख्त रद्द अमल है, जिसमें तुर्की, ईरान, पाकिस्तान और कई मुल्कों की हुकूमतें और उसके अलावा कई मुल्कों में बाजार से सामान हटाया जा रहा है। फ्रांस में जो कुछ बनता है वो सब सामान बायकॉट किया जा रहा है। तो ये सब हालात बहुत ही गैर में, आमतौर पर ऐसा नहीं होता, लेकिन इस बार कुछ ऐसा लगता है कि रिएक्शन काफी तेज है और इस हद तक कहा जा रहा है कि जब तक माफी ना मांगे तब तक ये बाइकॉट जारी रहेगा। इस सब को जानने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान साहब, जो पिछले दिनों ही सुबुकदोश हुए हैं दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन के तौर पर, और इसके अलावा मिल्ली गजट के एडिटर हैं और बहुत लंबे अरसे से जर्नलिस्ट, राइटर, थिंकर, सोशल एक्टिविस्ट, हर तरह से उन्होंने समाज की खिदमत की है। डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप क्या कहते हैं, जो ये फ्रांस के वाकयात हुए और उसके बाद जो रिएक्शन हो रहा है, उसमें आप उसे किस तरह से देखते? देखिए, यूरोप में एक यानी उनकी जिल्द के अंदर इन इस्लाम दुश्मनी जो है आज से नहीं बल्कि सलीबी जंगों के ज़माने से है। और सलीबी जंगें जो कि बिला वजह बिल्कुल एकदम गैर ज़रूरी तौर से मुसल्लत की गई थी और जिनकी वजह से कि मुसलमानों का या बल्कि इस्लाम का की तरक्की रुक गई और आज तक रुकी हुई है, तबाह हो गए। बहुत बड़ा इलाका है, यानी तुर्की से लेकर के मराकश तक ये बहुत बड़ा इलाका, सब पे उन्होंने हमले किए और तबाह किए उसको। और उसके बाद वो हालात पैदा किए जिसके बाद साम्राज्य हमारे मुल्कों में आ गया। तो उस ज़माने में उन्होंने सलीबी जंगें तकरीबन 200 साल तकरीबन चली हैं। ऐसा लिटरेचर वहाँ पैदा किया वहाँ पे जिससे कि बहुत ज़बरदस्त नफ़रत इस्लाम के लिए और हमारे प्यारे नबी के लिए पैदा हो गई। हर किस्म की बात कहना कि इस्लाम कोई दीन ही नहीं है, कुछ नहीं है, और नऊज़ुबिल्लाह जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक जादूगर थे, क्या क्या इस तरह की बकवासें जो है जो कि मुशरिकीन कुरैश वगैरह कहते थे, उस किस्म की बातें वहाँ पे खूब। और यहाँ तक बात पहुँची कि वहाँ पे यूरोप में हुजूर पाक का नाम जो है बिगाड़ करके उसको महाउंड कह दिया, नऊज़ुबिल्लाह, मतलब मेरा कुत्ता, नऊज़ुबिल्लाह। यानी एक बात है, लेकिन बताना चाहिए कि किस किस्म की उनकी सोच थी। तो वो सोच जो है गई नहीं है, वो सोच ज़रा सा कम हो जाती है। अपने आप को वो जो यानी मुतनव्विर फ़िक्र वाले बताते हैं और डेमोक्रेट बताते हैं और जमहूरियत वाली बात करते हैं। और फ्रांस तो ख़ास तरीके से कि वहाँ पे लिबर्टी, इक्वालिटी, क्या क्या बातें करते हैं जिससे दुनिया भर मुतासिर हुए। लेकिन वो खुद क्या हुए? अगर फ्रांस को खुद देखा जाए तो उनका साम्राज्य जो उनका जो 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 उनकी हिस्ट्री है वो सबसे बदतर है। ये कह रहा हूँ कि जो मगरबी ममालिक हैं उसमें अगर देखा जाए तो मुसलमानों के साथ सबसे बुरा सलूक फ्रांस ने किया, जिस जगह पे भी वो रहे। ख़ास तरीके से अल्जीरिया का जिक्र करना चाहता हूँ, अलजायर का। अलजायर में वो काफ़ी दिन तक रहे वो, और वहाँ पर उन्होंने पूरी कोशिश की कि अरबी ज़बान को, इस्लाम को ख़त्म कर दिया जाए। और अरबी ज़बान को तो उन्होंने वहाँ ख़त्म ही कर दिया था उन्होंने। बाद में 1962 में जब 2 मिलियन मतलब 20 लाख, छोटा सा मुल्क है,
اس میں 20 لاکھ جو ہے لوگ شہید ہوئے، تب جا کر کے وہ باہر نکلے سن 62 میں. باقی انگریز تو یہاں سے کب سے چلے گئے تھے. تو ان کی دشمنی جو ہے، اور پھر یورپ کے افریقہ کے دوسرے علاقوں میں جہاں جہاں وہ قابض تھے، انہوں نے جو ہے مسلمانوں کو پرے کرنے کی، مسلمانوں کے پیچھے کرنے کی پوری کوشش کی انہوں نے. تو ایک طرف تو وہ جو ہے اپنے آپ کا یہ لبادہ پڑے ہوئے ہیں کہ ہم جو ہے انسان پسند ہیں، ہم حریت پسند ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہر انسان کو ملے، لیکن جب عملاً دیکھتے ہیں تو وہ چیز نظر نہیں آتی. انگریز بہت ہی خراب تھے، لیکن کم سے کم انگریز جو ہے اس قسم کی باتیں نہیں کرتے ہیں. کسی مستشرق نے کیا ہوگا، لیکن حکومت نہیں کرتی. یہاں تو حکومت جو ہے وہ آج یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، اس سے پہلے جو ہے برقع پہننے پہ کتنا مسئلہ ہوا. بھائی یہ تو آپ کا کسی انسان کا ذاتی مسئلہ ہے، میں برقع پہنوں میں نہ پہنوں، یہ سب میرا ذاتی مسئلہ ہے. تو ایک آدمی اگر کہہ رہا ہے کہ یہ میرا دینی مسئلہ ہے، تو آپ برداشت کیجئے اس کو. کیا مسئلہ اس کے اندر ہے؟ آپ کو کوئی نقصان نہیں کر رہا ہے، آپ کو کوئی آ کر کے نقصان نہیں پہنچا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کے اوپر نہ صرف منع کیا بلکہ بہت بڑا فائن بھی لگا دیا. مان لیے کتنے ہزار جو ہے روپے ہمارے لحاظ سے، کئی سو مارک وہاں فرانک ہوتا ہے اس کے، بلکہ یورپ اب کہا جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں ان کی چلتی جا رہی ہیں مستقل جو ہے. یہ برداشت کرنے والی بات ان کی، یہ برداشت کرتے ہیں تو مسلمانوں کو بھی برداشت کرے. مسلمان جو وہاں پہ رہ رہے ہیں وہ کیوں رہ رہے ہیں؟ اگر یہ دیکھا جائے، اگر آج کچھ ہندوستانی یا پاکستانی یا بنگلہ دیشی یا انگلستان میں رہتے ہیں، اس وجہ سے وہ یہاں پہ قابض تھے، اور اس وجہ سے ایک تعلقات بنے، اور ان کو زبان وہی آتی تھی، وہاں چلے گئے. اب فرانس کے اندر بھی ان جگہوں سے مسلمان آتے ہیں، یعنی مراکش سے، الجیریا سے، الجزائر سے، تونس سے، جہاں پہ کہ فرینچ بولی جاتی تھی، تو وہ سمجھتے ہیں ہمارے لیے آسان ہے، آ کر کے وہاں رہنے لگے. اب آپ کے پورے شہری ہو گئے پوری طرح سے، اب وہ فرینچ بھی بولتے ہیں، ویسی رہتے بولتے ہیں. ان کو بھی کچھ حقوق ان کو حاصل ہے، کہتے ہیں کچھ حقوق نہیں دیں گے آپ کو پوری طرح سے فرینچ بننا ہے. فرینچ مطلب کہ یہ بننے کا مطلب یہ تھوڑی کہ بس خالی جو ہے نا آپ کی ثقافت میں ہم گم ہو جائیں، بلکہ اقلیتوں کا بھی. اب تو یونائٹڈ نیشن کا چارٹر بنا ہوا ہے اس کے بارے میں، اقلیتوں کو اپنی زبان کا، اپنی تہذیب کا، اپنے دین کا، اپنے بلکہ جو ایتھنک جو آپ کی خصوصیات ہیں اس کو حفاظت کرنا بھی آپ کا فرض ہے، ہر ملک کا فرض ہے اس کے تحت. تو یہ وہاں پہ چیزیں آتی رہتی ہیں. اور اب یہ نئی جو چیز آئی ہے اس میں ایک تو ہوتا ہے کہ ایک عوام میں کچھ آدمی اٹھ گیا. اب کسی آدمی نے قتل کیا، ہم تو اس کی شدید اس کی کنڈم کرتے ہیں، غلط اس انسان نے کیا، اور اس کی تو پھانسی ہونی چاہیے تھی، لیکن اس سے پہلے ہی پولیس نے اس کو مار دیا. تو وہ تو غلط کام ہوا، اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں. وہ مسلمان ہو، کوئی بھی یہ کام کرے گا تو اس کی سزا جو ہے، جو آدمی کسی کی جان لے، کسی آدمی کی جان لے، ہمارے دین میں تو یہ ہے کہ اگر آپ یعنی قرآن شریف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک آدمی نے ایک آدمی کی جان جو ہے غلط طریقے سے لے لی، مطلب انصاف کے بغیر، تو وہ گویا اس نے ساری انسانیت مار ڈالی. اور یہی ہے کہ اگر کہ ایک آدمی کو بچایا تو گویا ساری انسانیت کو بچایا. تو یہ ہمارے نزدیک بہت اہم ہے. اور پھر کوئی آدمی اگر غلطی کرتا ہے، اتفاق سے اس کا نام مسلمان ہے، بیوقوف اسلام نے تھوڑی کہا ہے. ہمارے نبی کو اتنے لوگ گالیاں دے دیا کرتے تھے، تو ایسا تو نہیں ہوا ان کا جاؤ قتل کر دو اس کو. کتنے شاعر تھے جو ان کے خلاف بولتے تھے، مکہ کے لوگ کتنے خلاف بولتے تھے، کبھی کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اس کا جواب جو ہے، ہمارے یہاں بھی ایک شاعر تھے حسان، جواب دے دیا کرتے تھے اس کا. تو اس کا جواب یہی ہے. تو اگر کسی آدمی نے غلط کام کیا ہے تو اس سے پورے اسلام کو بدنام کرنا، پورے سارے جو ہے مسلمانوں کٹہرے میں کھڑا کرنا، جیسے کہ ابھی ہو رہا ہے. اور ابھی میں دیکھ رہا ہوں، ابھی میکرون صاحب خود بولنے لگے ہیں کہ اسلام بہت بڑا مسئلہ ہے. ارے بھائی، اسلام نے کیا کیا آپ کے لیے؟ آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ کے جو بہترین دوست ہیں سعودی عرب وغیرہ جو ہیں، وہ بھی وہ مسلمان ہی ہیں، ان کے تو ساری تعلقات قائم ہیں. اور کتنے سرکوزی صاحب تو قذافی کے اتنے بڑے دوست تھے کہ ان کی جو ہے ان کی جو الیکشن کے پورا جو خرچہ تھا قذافی نے برداشت کیا تھا، بعد میں خود ان کے خلاف ہی ہو گئے وہ. تو یہ سب چیزیں تو لین دین تو چلتا ہی رہتا ہے. تو اس کے بعد یہ آ کر کے کوئی صدر جمہوریہ اس طرح کی بات کرے، یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے. عام آدمی بول دے الگ بات ہے، کسی نے کارٹون بنا دیا، غلط کام کیا تھا، لیکن جب صدر جمہوریہ بولتا ہے، حکومت کا ایک ذمہ دار اعلیٰ بولتا ہے، تو اس کا اثر بہت نیچے تک جاتا ہے. اور اس سے یہ ہوگا کہ سڑک پر چلتے ہوئے مسلمان کو تنگ کیا جائے گا، پریشان کیا جائے گا، جہاں کام کر رہا ہے، جہاں پڑھ رہا ہے، جو بھی ہے، اس کو جاب نہیں ملے گا اس کو. تو اس کے بہت دور تک جاتا ہے. تو ایسے آدمی کو جو کہ اتنی بڑی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا، یہ نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بہت اچھا ہے، مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس بات کا اچھی طرح سے نوٹس لیا گیا، پورے عالم اسلام میں لیا جا رہا ہے.
سرکاری سطح بھی لیا جا رہا ہے اور نچلی سطح بھی لیا جا رہا ہے. الازہر کے شیخ الازہر نے بھی اس سلسلے میں بہت سخت بیان دیا ہے. بہت ہی اچھی بات ہے، یہ ایسا ہونا ہی چاہیے تھا. اور پھر عوام نے جو ہے، کچھ تاجروں وغیرہ نے بھی اس کا بائیکاٹ کرنا شروع کیا. ہونا چاہیے، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ہمارے نبی کو، ہمارے اسلام کو گالی دیں گے، اس کے بعد ہم آپ کی سامان جو ہے خرید کر کے اپنے گھروں میں لائیں گے اور آپ کو جو ہے فائدہ پہنچائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. یا تو ایسا ہو، ویسا آپ ہمارا احترام کریں گے، ہم بھی آپ کا احترام کریں گے. لیکن یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرفہ ایک معاملہ ٹریفک ہے کہ بس آپ ہمارا احترام کیجئے، باقی ہم آپ کو گالی دیتے رہیں گے. تو یہ چیز نہیں چلنے والی ہے. اور یہ میکرون کے لیے بھی ہے اور ہمارے ملک کے اندر بھی جو لوگ اس طرح کی بکواس کرتے ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ یہ چیز چلنے والی نہیں ہے، بلکہ اس کا مقابلہ کیا جائے گا اس کا. اچھا، ترکی کے پریزیڈنٹ نے اس حد تک کہا ہے کہ رجب طیب اردوغان نے کہ ان کو اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے، اور ایران کی لیڈرشپ نے یہ کہا ہے کہ یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے وہ زائنسٹ اور امپیریلسٹ جو سازشیں ہیں اس سے ذہن بھٹکانے کے لیے کیا جا رہا ہے. کئی طرف سے اس قسم کے جو ریئیکشن آ رہے ہیں، تو اس ریئیکشن کو آپ کس طرح، پاکستان کے عمران خان نے بھی کافی سخت بیان دیا ہے، تو آپ اس ریئیکشن کو، خاص طور پہ حکومتوں کے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا، حالانکہ آپ نے کسی حد تک جواب دے دیا، لیکن یہ جو دماغ کا علاج تک کی بات کہی ہے، وہ نہیں، اس کا اس کے بعد تو اردوغان، انہوں نے اپنے ایمبیسڈر کو واپس بلا لیا ہے فرانس میں. درست ہے، اردوغان صاحب نے یہ بات کہی ہے تو یہ بات غلط نہیں کہی ہے کہ اس کو اپنے دماغ کا، ایک آدمی جو کہ صدر جمہوریہ ہے، اتنے بڑے پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، جو کہ کانسٹیٹیوشن کی حفاظت کرنے کی قسم کھاتا ہے، جس کے اندر کے جو سماجی جو انصاف ہے، سماجی جو امن و سلامتی ہے، اس کو برقرار رکھنے کی، لوگوں کو جوڑنے کی قسم کھاتا ہے، وہ آدمی اس طرح کی بات کر رہا ہے. اور پھر مسلمان جو ہے وہاں پہ ایک دو تھوڑی ہے، فرانس میں تو 5-6 ملین مسلمان ہیں. مطلب یہ کہ وہ ایک پورا راستہ کھول رہا ہے کہ سڑکوں پہ لڑائی ہو، دوسرے کو، ایک دوسرے کو جو لوگ گالیاں دیں، لوگ اس کو خریداری لوگوں سے بند کریں، ان کو ملازمت دینا بند کریں. تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. تو یقیناً میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ اردوغان صاحب نے جو بتایا ہے کہ اس کو اپنے دماغ کا ہے، اس کے اندر فطور ہے. اور یقیناً فطور ہے. فطور یہ ہے کہ ایک خاص قسم کا نظریہ جو ہے پورے ملک، دنیا میں پھیل رہا ہے. وہ یہ ہے کہ نفرت کر کے انتخابات جیتو. ان کے اب انتخابات آنے والے ہیں، الیکشن ہونے والا ہے وہاں پہ. برازیل میں یہ ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، ٹرمپ صاحب یہی کام کر رہے ہیں. اب وہاں پر بھی ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ہالینڈ وغیرہ میں یہی ہوتا ہے کہ خوب نفرت پھیلاؤ اور لوگوں کو کہو. تو یہ کوئی بھی ذمہ دار سیاستداں ایسا نہیں کرتا ہے. وہ تو لوگوں کو جوڑنے کے لیے آتا ہے، وہ لوگوں کے اختلافات ختم کرنے کے لیے آتا ہے. وہ سب کو، جو بھی وہاں پر ہے، سب کو جو ہے سینے لگاتا ہے، گلے لگاتا ہے. یہ اس کا کام ہے، اس کا. لیکن اگر وہ یہ کہنا شروع کرے، وہ بھی 5-6 ملین جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں ان کے خلاف اس طرح کی بات کرے کہ ہم ان کو برداشت نہیں کریں گے. اور یہ اب اس کے نام پر یہ کہنا شروع کر دیا. ابھی ہم نے آج ہی دیکھا کہ وہاں پہ کسی سرکاری بلڈنگ کے اوپر وہ کارٹون دکھائے جا رہے ہیں. تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ حکومت یہ سب کام کرے. عوام میں کوئی بیوقوفی کام کر دیتا ہے، کوئی اپنی دکان میں وہ کارٹون لگا دیتا ہے، غلطی ہے وہ. لیکن اس کی بات وہ نہیں ہوتی ہے جو کہ سرکاری طریقے سے جب کی چیز ہوتی ہے، تو اس کا اثر بہت دور تک جاتا ہے. اور لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے اب کی جا سکتی ہے، کوئی بات نہیں، اب گالی دی جا سکتی ہے، اب مارا جا سکتا ہے. جیسے ہمارے ملک میں ہم نے دیکھا کہ جو ماحول پیدا کیا اس کی وجہ سے لنچنگ وغیرہ شروع ہوئی. وہ ماحول تھا. اگر ماحول نہ ہوتا تو لنچنگ نہیں ہوتی. لوگوں کو پکڑ کر کے سڑکوں پہ مارا جا رہا ہے، ان کی داڑھی دیکھ کر کے ان سے کہا جا رہا ہے کہ جے شری رام کہو. جے شری رام اچھی بات ہے، شری رام جو ہے بہت اچھے تھے، وہ ہم کو کوئی شک نہیں. لیکن زبردستی کوئی مجھ سے نہیں کہہ سکتا کہ زبردستی میں اس سے کہوں اور مار پیٹ کے میں کہوں، ایسا نہیں میں کہوں گا. تو یہ چیز محبت کی ہوتی ہے، دل سے نکلتی ہے. تو یہ ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، بہت سے ملکوں میں ہو رہا ہے. یہ اس قسم کا ایک ماحول جو ہے ہمارے آس پاس کے ملکوں میں بھی ہو رہا ہے، جیسے کہ برما میں ہو رہا ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ نفرت پھیلا کر کے خاص جو سماجی ایک طبقہ ہے یا کوئی گروپ ہے اس کے خلاف جو ہے، خاص طریقے سے مسلمان ہی ہیں. سری لنکا میں بھی ہو رہا ہے کہ اگر ان کے خلاف نفرت پھیلاؤ تو دوسرے جو لوگ ہیں وہ ہم کو ووٹ دے دیں گے. تو یہ تو بڑی سستی جو ہے پالیٹکس ہے، اور یہ ملک کو توڑنے والی پالیٹکس ہے. ٹھیک ہے، آپ الیکشن جیت جائیں گے، 5 سال کے لیے آپ کو مل جائے گا، لیکن 50 سال اور 100 سال کے لیے آپ ایک مصیبت کھڑی کر رہے ہیں. تو وہ میکرون جی بھی کر رہے ہیں
اور ہمارے ملک میں یا آس پاس کے جو ملک ہیں، امریکہ میں، برازیل میں جو لوگ یہ کر رہے ہیں، وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں کہ وہ سماج کو توڑ رہے ہیں. اور یہ کام جو ہے انہوں نے جو قسم کھائی ہوئی ہے اپنے دستور پہ ہاتھ رکھ کے. ہر ملک کا دستور جو ہے وہ سیکولر ہی ہوتا ہے، وہ سارے جو ہے وہاں پہ رہنے والے سب کے لیے ہوتا ہے. بلکہ عالم اسلام پوری دنیا میں جو امن و سلامتی اس کی بھی قسم کھاتے ہیں، اس لیے کہ اس وقت سب لوگ جو اقوام متحدہ کے ذریعے ایک جڑے ہوئے ہیں، اور ایک اقوام متحدہ کے چارٹر ہے جس کے تحت جو ہے وہ پابند ہیں کہ وہ دنیا بھر میں امن و سلامتی لائیں اور پھیلائیں اس کو، اور اختلافات ختم کریں. تو اگر کوئی اس طرح کا کام سرکاری عہدے پر بیٹھ کے کرتا ہے تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. وہ بھی عہدہ جو ہے ایسا ہے جس سے کہ لوگ جو ہے اثر لیں گے، اور اثر لینے کے بعد اس کا اثر جو ہے سڑک پر نظر آئے گا، انسان پر نظر آئے گا. اچھا، قطر اور کویت سے کافی یعنی زیادہ سخت قسم کا ریئیکشن بازار میں آ رہا ہے. اس میں باقاعدہ جو ٹریڈرز ایسوسیشنز ہیں وہ سامان ہٹا رہی ہیں، فرانس کا جو بھی سامان بازار میں ہے. سعودی عرب سے یا یو اے ای سے یا بحرین سے، جن ملکوں نے ابھی حال ہی میں اسرائیل سے تعلقات ایک طرح سے بنائے ہیں، وہاں سے کوئی اس طرح کی خبریں بظاہر نہیں آ رہی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس میں کہیں کچھ یہ جو تازہ تعلقات اسرائیل سے قائم ہوئے ہیں اس کی وجہ سے یہ حکومتیں خاموش ہیں؟ کیا آپ چونکہ عرب نہیں نہیں، ملکوں کو مجھے بہت نہیں نزدیک لگتا. سے جانتے انشاءاللہ مجھے کل آپ اخبار دیکھیں گے تو آپ کو وہ بھی نظر آئے گا کہ سعودی عرب میں بھی جو ہے وہاں کے جو عوام ہے. ابھی میں بتاؤں آپ کو، ابھی ایک ہفتہ نہیں ہوا ہے، ایک پورے عرب دنیا میں ایک جو ہے ایک جو اوپینین پول کہتے ہیں، یعنی عوام کی رائے معلوم کی جاتی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ تقریباً 80% لوگ جو ہے اسرائیل کے خلاف ہے. اور سب ہیں. سے زیادہ نسبت جو ہے گلف کے ممالک میں ہے. عوام کی یہ حالت ہے. آپ جو حاکم ہیں چھوڑ دیجئے ان کو، عوام کی. تو یہ جو کام جو آپ کو کویت میں، قطر میں نظر آ رہا ہے، حکومت نے تھوڑی کیا ہے، یہ عوام نے کیا ہے. جو ٹریڈرز ہیں وہ عوام ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے نبی کو کوئی گالی دے رہا ہے، ہمارے دین کو کوئی گالی دے رہا ہے، جبکہ اس کی ہمارے نبی نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا، ہمارے دین نے ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑا. تو یہ جو ریئیکشن ہے یہ آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا. بلکہ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تقریباً کوئی بھی ملک جو ہے عرب یا غیر عرب ملک جو ہے مسلم ملک بچا ہوا نہیں ہے جہاں پر لوگوں نے بہت ہی سختی کے ساتھ جو ہے اس کی. ایسے لوگ جو کہ بڑی ذمہ دار لوگ ہیں، انہوں نے حکومت میں ہیں وہ بھی ہے، حکومت کے باہر ہیں وہ بھی ہیں، اپوزیشن میں ہیں وہ بھی ہیں، دین کے بڑے بڑے جو ہے جیسے شیخ الازہر کا میں نے بھی نام لیا، مصر میں جو قطر میں شیخ قرداوی ہیں، شیخ قرداغی ہیں، یہ لوگ بہت ہی بڑے نام ہیں. یہ لوگوں نے سب نے کھل کر کے اس کے خلاف بولا ہے، اور بڑا اچھا بولا ہے. اور ہم کوئی اگر فرانس کی منتوجات، ان کے جو سامان ہیں ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں تو ایک طرح سے اعلان کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو، ہمارے ساتھ اگر تم کو اچھے تعلقات چاہیے تو ہم کو تم جو ہے گالی دے کر کے، ہم کو تھپڑ مار کے، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ یہ چیز ایسی ہوگی جس میں تم ہمارا احترام کرو گے تو ہم تمہارا بھی احترام کریں گے. اور جو آپ نے اسرائیل سے تعلقات کی بات کی تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اوپر سے ہوا ہے، بس نیچے نہیں ہے. یہ چاہے سوڈان ہو، چاہے وہ بحرین ہو، چاہے وہ امارات ہو، اس جگہ پہ عوام میں جو ہے، ابھی میں نے آپ کو ذکر کر کے بتایا کہ ابھی اوپینین پول ہوا ہے، اس کے اندر جو ہے اکثریت جو خلیج کے اندر، باقی جگہوں پہ وہی ہے کہ تقریباً 90، میں نے 80 غلط بتایا، 90% لوگوں نے اسرائیل کے خلاف جو ہے کہا کہ ہم اس کو اسرائیل نہیں چاہیے، اور کوئی بھی سلامتی یا کوئی بھی معاہدہ اس کے ساتھ اسی وقت ہوگا جبکہ فلسطینیوں کو ان کے پورے حقوق ملیں گے، اس کے بعد ہی ہوگا. تو ایسا نہیں ہے کہ عوام جو ہے وہ بھول گئے ہیں، عوام نہیں بھولے ہیں. اور یہ چیز جو ہے یہ آنی جانی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیوقوفی لوگوں نے کی ہے، وہ بھی ٹرمپ کے جو دباؤ میں کی ہے، ٹرمپ کو ایک الیکشن جیتنا ہے، تو یہ سب اسی سے ہو رہا ہے. یہاں تک بھی آپ نے دیکھا کہ ابھی جو سربیا اور کوسووے کے جو صدور نے مل کر کے اسرائیل کو مانا ہے، تو وہاں پہ سربیا کا جو صدر تھا اس کو بڑا تعجب ہو گیا جب ٹرمپ نے اعلان کیا کہ یہ تعلقات قائم. اس کو معلوم نہیں تھا بیچارے کو، وہ اس میٹنگ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ہونے والا ہے. تو یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ٹرمپ صاحب جو ہے اپنے الیکشن کے لیے تیاری کر رہے ہیں کہ وہ کسی سے جیت جائے. فورن پالیسی میں بڑا انہوں نے کام کر دیا، اور جو وہاں پہ یہودی لابی وہاں پہ اچھی خاصی پاورفل ہے اس امریکہ کے اندر، اس کو دکھانے کے لیے کہ بھائی ہم تمہارے بڑے اچھے ہیں، ہم کو ووٹ دو. حالانکہ عجیب بات ہے کہ وہاں پر ابھی جو وہاں اوپینین پول امریکہ میں ہوئے ہیں
اس سے معلوم ہوا کہ 80% لوگ جو ہے ٹرمپ کے خلاف ہیں، یہودی. جی جی مطلب یہ سب کرنے کے باوجود بھی تو یہ جی سب جو ہے جس کو قرآن شریف کہتا ہے کہ یہ سب حسرہ ہوگا، حسرت رہوگی ان کے لیے کہ یہ کریں گے بھی اور بعد میں ان کو افسوس ہوگا کہ ہم نے کیا کیا اور کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ میں پوری طرح پر امید ہوں کہ یہ چیز جانے والی نہیں ہے. اگر کچھ اوپر کے جو سردار ہیں یا بادشاہ ہیں یا امیر ہیں یا کون ہے، عمرہ کہتے ہیں، مطلب پرنسز ہوگا، انہوں نے کیا ہے تو اس سے کچھ فرق نہیں ہونے پڑنے والا ہے. عوام کے اندر وہ انصاف کو جانتے ہیں، صحیح بات غلط بات کو فیصلہ کرنا جانتے ہیں، اور وہ اس چیز کو آنے والے وقت میں 5-10 سال زیادہ نہیں لے گا، اس پر انشاءاللہ یہ ختم ہونے والی چیز ہے. اچھا، بھارت پہ اس کا کوئی اثر پڑے گا کیا؟ اور دوسری بات ساتھ ساتھ میں پوچھوں آخری سوال کے طور پر کہ بھارت میں پوری دنیا میں سیکنڈ لارجسٹ مسلم پاپولیشن ہے، اس میں کیا کہیں بائیکاٹ کی بات کیا ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی کرنی چاہیے؟ کیا کچھ آپ کی رائے ہے؟ اور اس سب کا کیا بھارت پہ کوئی اثر پڑے گا؟ نہیں، بھارت میں اثر یہ ہے کہ یہاں جو اسی قسم کے خیالات رکھنے والے لوگ ہیں وہ تو بڑے خوش ہوں گے کہ دیکھو ہمارا بھی ایک حلیف مل گیا، اور ہم جو باتیں کرتے ہیں یہاں پر کہ اسلام جو ہے آتنکواد سکھاتا ہے، نعوذ باللہ، اسلام کہاں سکھاتا ہے؟ ہمارا قرآن تو ایسا نہیں سکھاتا. جب میں نے ابھی آپ کو آیت پڑھ کے سنائی کہ ایک انسان کو بچانا جیسے پوری انسانیت کو، یہ دین کیسے سکھا سکتا ہے آتنکواد؟ اگر کہیں پہ کوئی وجہ ہوئی ہے، کوئی آدمی بیوقوف ہے، کوئی آدمی ناسمجھ ہے، اور یہ جو لوگ داعش وغیرہ جو ہیں یا IS ہے، یہ تو امریکہ نے بنائے ہیں. بہت صاف ستھرے طریقے سے میں بولتا ہوں، یہ ہم نے نہیں بنایا ہے، یہ امریکہ نے بنایا ہے. یہ بات وہیں پہ چھپتی ہے، امریکہ ہی میں چھپتی ہے. یہ امریکہ اور اسرائیل وغیرہ نے مل کے بنایا ہے اور اس کو استعمال کر رہے ہیں. اور ابھی بھی کہا جا رہا ہے اس وقت، اب جب ان کا کام وہاں پہ شام میں ختم ہو گیا ہے تو اب ان کو دوسری جگہوں پہ لے جا رہے ہیں ان کو، تاکہ وہ جی دوسری جگہوں پہ استعمال کریں ان کو. تو یہ جی ان کے ایسٹس ہیں، ان کے پروردہ ہیں ان کے لیے. اور نام وہ بلا وجہ مسلمانوں کا القاعدہ ہے، انہوں نے ہی بنایا. القاعدہ ہم نے نہیں بنایا، وہ تو امریکنوں نے بنایا جب ان کو افغانستان میں ان کو کرانا تھا، اور بعد میں اب بھی ان سے کام لے رہے ہیں. تو لیکن کچھ لوگ اس کو استعمال کر کے اسلام کے خلاف بولتے ہیں. تو یہاں پر ہندوستان میں کچھ لوگوں کو ضرور جو ہے بغل بجانے کا موقع ملے گا. دیکھو دیکھو ہمارے ساتھ جو ہے میکرون بھی ہے. لیکن یہ چند دن کی بات ہے. ہندوستان میں جو لوگ اس طرح کام کرتے ہیں وہ در حقیقت بہت ہی غلط کام کرتے ہیں اور اپنے ملک کے خلاف کرتے ہیں. اس لیے کہ ملک کی جو فیصد آبادی ہے، 200 ملین لوگ ہیں، ان کو ذلیل کر کے، ان کو دور رکھ کر کے، ان کو یعنی حاشیے پہ بٹھا کر کے یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک آگے بڑھے، ترقی کرے، تو سب کو مل کے چلنا پڑے گا. اس میں سب سے بڑی جو اقلیت مسلمان ہیں وہ سر فہرست ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی اقلیتوں کو تو اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن 15% کو آپ چاہتے ہیں کہ ملک کی ترقی جو ہے 8% جو ہے GDP بڑھے، اور 15% کو آپ چاہتے ہیں کہ ان کو درکنار کر دیں، ان کو حاشیے بٹھا دیں، تو کیسے ملک ترقی کرے گا؟ تو جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ خالی جو ہے وقتی ایک فائدے کے لیے، ایک الیکشن جیتنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن لانگ رن میں وہ ملک کا نقصان کر رہے ہیں. تو یہ چیزوں سے ہم کو فرق نہیں ہونا چاہیے. مسلمان تو الحمدللہ ایسی قوم ہے کہ بہت کچھ جو ہے جھیل چکی ہے. تاتاری اور چنگیز خان اور کون کون سب آ چکے ہیں اور سب گئے. اور ہمارے ممالک ابھی 60-70 سال پہلے ان پر جو ہے کہیں فرانسیسی قابض تھے، کہیں انگریز قابض تھے، کہیں ولندیزی قابض تھے، کہیں اسپینش قابض تھے، کہیں پرتگال والے قابض تھے، ہر جگہ قابض تھے. لیکن الحمدللہ آج وہ سب ختم ہو گیا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے ممالک بھی جیسے ایران ہے، اس کے اوپر مستقل یلغار ہے، اس کے باوجود وہ سر اٹھائے کھڑا ہوا ہے اور سب کچھ وہ کر رہا ہے جو کہ کرنا چاہیے اس کو. وہاں پہ ترقی ہو رہی ہے، وہاں پر مصنوعات نئی نئی بن رہی ہیں، وہاں اسلحے بن رہے ہیں. ایسی ترکی کو دھمکی دی جا رہی ہے. ترکی بھی در حقیقت ان کو ایسے ممالک نہیں پسند آتے جہاں کوئی ترقی ہو رہی ہے. جہاں پہ کوئی بھی ترقی نہیں ہو رہی انہیں فرق نہیں پڑتا ان کو. لیکن جہاں پر ایران اور ترکی کی طرح سے جہاں پر کہ دنیا کے ساتھ قدم سے ملا کے چلنے والی بات ہو رہی ہے، جو کچھ اور کر رہے ہیں وہ ہم بھی کر رہے ہیں، تو اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور اس سے تو بلکہ ہمارے اندر اور بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے اور ہمارے اندر اور بھی کچھ کرنے کا ایک ہمت پیدا ہوتی ہے کہ ان سب حالات کے باوجود بھی جو ہم نے کر لیا، اور جب حالات سازگار ہو گئے تو انشاءاللہ ہم اور بھی زیادہ کریں گے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. میڈیا اسٹار ورلڈ کے درشکوں کو آپ بہت گہرائی سے بہت سی چیزیں آپ نے بتائیں، اور آخر میں جو بات آپ نے بتائی کہ اتنی بڑی آبادی کو حاشیے پر رکھ کر کے
मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। यही गलती मैक्रों कर रहे हैं फ्रांस में। वहां भी मुसलमान दूसरे नंबर की सबसे बड़ी एक तरह से माइनॉरिटी या ये कहिए सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है। तो जहां जहां भी नफरत की सियासत होती है वहां मुल्कों को नुकसान होता है, इंसानियत को नुकसान होता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।